अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आप जनाब हमारे लिए दुआएं कर रहे होंगे जैसे आप कर रहे हैं दुआएं। तो आज एक बहुत बड़ा सियासी मसला जो था वो हल हुआ है और वो जनाब आसम मुनीर साहब की और उनकी तकर्री हो गई है जिन जिन की होनी थी। ठीक है जी। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मानी खान कैसे माना? ठीक है। और इसकी वजूहत थी। मानी खान आसम मुनीर साहब से नाराज़ क्यों थे? ये सारी पर्दे हम पर्दा इसके ऊपर उठाते हैं, परत उठाते हैं, यानी कि पर्दा उठाते हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने पूरा ज़ोर लगाया था ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बनाने में। फिर इमरान खान ने पूरा ज़ोर लगाया था अमरीकी ख़त लहराने में। और फिर इमरान खान ने बड़े बड़े यू टर्न लिए, लेकिन उसने जनाब अब यू टर्न लेने का ज़माना आ गया। अब इमरान खान का ना ज़माना आ गया, हर चीज़ से यू टर्न ले रहा है। इमरान खान ने 26 तारीख क्यों रखी थी पिंडी पहुंचने की, ये भी आपको बताते हैं। बात यहाँ से शुरू करते हैं सर कि कहते हैं कि इमरान खान का थोड़ा सा सॉफ्टवेयर जो है ना वो खुद ब खुद ही अपडेट हो रहा है। इमरान खान का जो सॉफ्टवेयर है ना, ये हम हल्की फुल्की गपशप आपसे लगा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, गप भी लगा रहे हैं, आप भी लगाएं चाय, घूमती चाय आप भी बनाएं और गपशप भी लगाएं और आप इजी माहौल में हमारी ये बातें सुने। आपको बड़ा अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि हम ज़रा ठंडे मिजाज के साथ आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। हम कोई तलखी वाली बात ज़्यादा नहीं करेंगे, ना ये बात करेंगे, ये घड़ी वाली बात भी फ़िलहाल नहीं करते क्योंकि चुप हुई है ना आजकल। तो इमरान खान ने पहले जो ही ये उतरा इक़्तिदार से तो इसने कहा जी ओ अमरीकी ख़त, ऐसे जेब से निकाला ऐसे करके, देखा आ गया जी ख़त। लोग आखा यार ये तो वाकई इमरान खान तो मेरे ख्याल है कोई चाइना दा या जापान दा या जर्मनी दा कोई सदर आ गया जेड़ा एडा ज़रूरी है कि इनू हुण जेड़ा ना वज़ीर आज़म हटाने वास्ते अमरीका जोर ला रहे हैं। खैर लोगों को पागल बनाया, यूथ ये फुल पागल हो गए थे और नीम पागल हम भी हो गए थे। बंदा हो जाता है ना हर वक्त, जो एक चीज़ आप सुन रहे हैं हर वक्त, तो आपने पागल होने 2 घंटे इमरान खान के 50 टीवी चैनल पे 2 घंटे का रोज़ाना लेक्चर होता है, आपको पता ही है। अच्छा जी, तो वो ख़त लहरा लहरा के आखिर खोदा पहाड़ ते निकला चूहा ते ओ ही मरिया होया। इमरान ने कहा जी हुण अमरीका के खिलाफ गल ना करो। क्यों भाई, हुण तेन कोई हुकूमत मिल गई है? उन्होंने कहा नहीं, असल हकीकत उसने जानी ना कि भाई असल पावर कहाँ कहाँ पे है, मैं उसको जो है ना वो करना चाहता हूँ। ये नहीं, इसका ये इमरान खान के ये था कि बाई हुक और क्रुक, इसका मतलब है कि जायज़ और नाजायज़ तरीके से वो इक़्तिदार में आना चाहता था दोबारा, और कोई नहीं, बाई हुक और क्रुक। मैं ये आपको एक सच्ची बात बता दूं कि अगर इमरान खान को इस वक्त मोदी कह देना, मोदी कि इमरान मैं तुझे वज़ीर आज़म बना सकता हूँ, इमरान खान ने मोदी के भी पाँव पकड़ लेने हैं। ये मैं आपको सच कह रहा हूँ, ज़रा तलख है लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ। ये इतना ग्रीडी है, इतना हिरस वाला है और लालच वाला है, ठीक है। लेकिन हो उसी तरह रहा है जैसे वो बचपन में वो कहानी सुनी है ना आपने, एक डॉगी वाली, कुत्ते वाली, कि उसके मुंह में एक बोटी होती है और वो जा रहा होता है तो नदी के ऊपर से गुजरता है तो उसको साए में नज़र आता है, पानी के साए में, कि एक कुत्ता खलोता है ओदे मुँह च बोटी है, वो कहते मैं ए भी खो लवां।
تو وہ ایسے ہاؤ کر کے منہ کرتا ہے تو اس کی اپنی بھی گر جاتی ہے تو ہو یہ رہا ہے عمران خان کے ساتھ. یہ ذرا لائٹ موڈ میں رہیں آج آپ, ٹھیک ہے, لائٹ موڈ میں رہیں. یہ چائے شائے پئیں, جلدی نہیں کرنی آپ نے, بس 10 منٹ کی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. تو عمران خان نے کہا جی کہ یہ امریکہ والا خط شات جو ہے نا, یہ بس اس کو اب چھوڑ دیں بس. اب اس کو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا. پرسوں قمر جاوید باجوہ صاحب نے کل بلکہ کہا ہے کہ انہوں نے جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی اور اب اس سے فرار اختیار کر رہے ہیں. ٹھیک, چلیں جی, ایک گل مکی, ایک پرت ختم کتاب دا. دوسرا, عمران خان نے ایک ہفتہ پہلے کہا ہے کہ آرمی والے جو ہے وہ مجھے, انہوں نے میری حکومت ہٹانے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے, لیکن مجھے وہ بچا سکتے تھے. آج خواجہ آصف نے کہے کہ سر, ایک سیاستدان کے لیے قسم خدا کی یہ انتہائی شرمناک اور ایک سستا بیان ہے, بالکل جھوٹا اور سستا بیان ہے کہ مجھے وہ بچا سکتے تھے. اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ کہنے کی. سیاستدان کوئی منہ سے نہیں کہتا, ہمیں بھی پتہ ہے کہ فوج والوں کا مداخلت ہوتی ہے یہ وہ, بلکہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے کل خود ہی کہا ہے کہ ہم فروری 2021 تک مداخلت کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے نہیں کی. تو اس سے ثابت ہوا نا کہ نواز شریف بیچارہ بھی مداخلت میں ہی مارا گیا. یہ ثابت ہو گیا نا اس بات سے. تو عمران خان نے پہلے یہ نرم بیان دیا کہ جناب اس سے پہلے سارے ہی گرم بیان آ رہے تھے کہ میں آرمی چیف کی تقرری اور یہ ہے وہ ہے, اور 26 مارچ کا دھرنا اور پنڈی اور یہ وہ سارا فل پر تول کے جا رہا تھا کہ میں نہیں بننے دوں گا. کیوں نہیں بننے دوں گا وہ علیحدہ بتاتے ہیں عاصم منیر کو کیوں نہیں بننے. اچھا جی, عمران خان نے فوج کو یہ نرم بیان دیا کہ انہوں نے میری حکومت نہیں گرائی, لیکن یہ مجھے بچا سکتے تھے اور بچانے نہیں آئے, ریسکیو کرنے نہیں آئے, مجھے ریسکیو کرنے نہیں آئے. ہائے میرے نیازی, میرا برا, آئی لو یو عمران نیازی. یار اتنا تو معصوم ہے قسم خدا کی ہے, تجھے کھانا ادھر منہ کی طرف سے نہیں, ادھروں کھانا چاہیے کنا والے پاس. اتنا تو بھولا ہے سیاست میں تو آیا کیوں ہے؟ تو نے تو پہلے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں سیاست میں نہیں ہوں گا, بلکہ میں ابھی یہ میاں والی گیا ہوا تھا, والدہ صاحبہ جب فوت ہوئی تو میں میاں والی گیا ہوا تھا. وہاں ایک مجھے ملے خواجہ سکندر صاحب, وہ صحافی ہیں بڑے اچھے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے عمران خان کا 92 میں انٹرویو کیا تھا اور میں نے کہا تھا عمران خان آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں توبہ توبہ, میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا, اس میں بڑا گند ہوتا ہے, بڑا جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو پھر وہ آ گیا, عمران خان آ گیا, وہ مجھے بتا رہے تھے خواجہ سکندر بھائی. تو عمران خان نے یو ٹرن امریکہ سفیر سے لیا, پھر یو ٹرن فوج سے لے لیا کہ انہوں کا کوئی قصور نہیں, لیکن مینوں بچا سکتے سن. ٹھیک ہے, پھر جناب اس نے کہا کہ میں اس عاصم منیر کو, اس کو نہیں بننے دوں گا کسی صورت بھی. نجی محفلوں میں تو یہ گالیاں دیتا تھا. کیوں کہ جب فرح گوگی اور یہ پنکی پیرنی کے کرپشن کے واقعات سامنے آئے نا, تو تب یہ بڑے اہم عہدے پہ تھے, DGISI, اپنا کیا نام ہے, عاصم منیر صاحب. عاصم منیر صاحب نے بنی گالہ میں جا کے عمران خان سے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ پنکی پیرنی کا نام کرپشن میں آ رہا ہے, آپ کی فرح گوگی کا نام بھی آپ کے ساتھ آ رہا ہے, ایسے کان میں کہا. تو اس نے کہا اچھا دیکھتے ہیں. تو جو ہی وہ عاصم منیر صاحب جو ہے یہ نیو چیف آف آرمی سٹاف واپس گئے, تو دوسرے دن عمران خان نے کہا جی اس کا تبادلہ کر دو, اور اس کو اس سیٹ سے ہٹا دیا. جو بھی سیٹ تھی DGISI تھی یا جو بھی تھی, میں کنفرم نہیں ہوں, اس سے اس کو ہٹا دیا. کیوں کہ اس نے کہا تھا کہ عمران خان کرپشن کا سارا کھرا جو ہے وہ بنی گالہ تک جاتا ہے ایسے ایسے کر کے. ٹھیک ہے, تو اب عمران نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس کو میں نہیں ہونے دوں گا. اسی لیے 26 تاریخ کا دھرنا دیا ہوا تھا کہ تاکہ یہ 27 تاریخ کو ریٹائر ہو جائے اور اس کے بعد اپنا کوئی اور بیلی جڑا نہ بن جائے. جبکہ نواز شریف نے کہا نہیں جی میرٹ پہ بنیں گے, جو ٹاپ کے 2 ہیں نا وہ بنیں گے, اور وہی بنے ہیں.
تو آج جو عمران خان نے یہ حقیقت دیکھی نا کہ یار ہن تو بن گئے نے، اور نون لیگ نے کوئی دھاندلی بھی نہیں کی، کوئی میرٹ سے ہٹ کے ذرا بھی بات نہیں کی، ذرا بھی میرٹ سے ہٹ کے بات نہیں کی، میرٹ کی بات کی ہے۔ تو اس کے بعد صدر عارف الوی صاحب ان کے پاس آئے، تو عمران نے کہا سناؤ، انہوں نے کہا سناؤ کہ میں دستخط کر رہے ہاں، مینو کرنے پین گے، سائیں آ گئے نے نویں۔ قمر جاوید باجوہ کے خلاف تو تم نے جو مہم چلائی تھی نا، وہ آؤٹ گوئنگ تھا، تو اس نے اس لیے کوئی ایکشن نہیں لیا آپ کے اوپر۔ اور قمر جاوید باجوہ نے کہا بھی ہے کہ ہمیں جن القابات سے نوازا گیا ہے میر جعفر اور میر صادق کے، ہم نے بہت صبر اور تحمل کیا ہے، اور اس کی حد ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد اب انہوں نے جناب، انہوں نے پرویز الوی صاحب نے کہا کہ جناب نویں آن والے نے، اے نواں خون ہے، انہوں نے سانو نہیں چھڈنا، نہ تینوں تے نہ مینوں۔ تے پھر انہوں نے کہا جی پھر کی، میں 7 بجے دستخط کر رہا تے تو ہاں کر کے اندر جی ہاں ہے، ساڈے والوں ہاں ہی سمجھو۔ وہ ایک فلم لگی تھی نا نکی جئی ہاں، اے عمران خان نے پھر نکی جئی ہاں کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا، تو یہ جناب کہانی ہے کہ عمران خان عاصم منیر کے کیوں خلاف ہے، اور عاصم منیر کے خلاف ہونے کے بعد عمران خان بڑے بڑے ایشوز سے یو ٹرن کیوں لے رہا ہے۔ اب آج عمران خان کی پٹیاں بھی کھل گئی ہیں، لو جی جس کسی کی بھی کوئی بازو کی ہڈی ٹوٹی ہے، کوئی ٹانگ کی ٹوٹی ہے، کوئی ہڈی ٹوٹی ہے نا، وہ مجھے بتا دے کہ 2 ہفتے کے بعد جو پلستر کھل جاتا ہے وہ مجھے بتا دیا جائے۔ آپ کو کوئی بندہ نہیں، ایسا مریض نہیں ملے گا جس کا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور پلستر 2 ہفتے کے بعد کھلے۔ کم از کم 6 مہینے لگتے ہیں جناب، یہ پوچھ لیں کسی ڈاکٹر سے، یہ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، 6 مہینے کم از کم لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سر جی وہ عمران ہے نا، وہ تو کل تے بڑے، وہ تو ولی اللہ ہے سر جی، انہیں تے این چھو کر کے سارا چھو منتر کر دیندا ہے۔ کسی دن انہوں نے کہہ دینا ہے کہ میں نے چھو منتر کیا ہے تو میری ہڈی بھی ٹھیک ہو گئی۔ میں نے گولی کو بھی کیا تھا تو انہیں ہلکی سی آ کے مجھے ٹچ کیا ہے، میرے اندر نہیں گئی گولی۔ وہ ایک انڈیا کا ایک اداکار ہے بیچارہ، شاید فوت ہو گیا ہے، وہ کہہ رہا تھا جی کہ یہ جو صحافی لوگ ہیں نا، کوئی موقع ہو یہ سیدھا پہنچ جاتے ہیں، ایسے وہ لے کے، کوئی بندہ مر رہا ہو کچھ ہو پہنچ جاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ایک بم بلاسٹ ہوا انڈیا میں، تو وہ ایک زخمی بندہ تھا، تو وہ پہنچ گیا جی صحافی اس کے پاس مائک لے کے کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اس زخمی کو کہتا ہے جو بم بلاسٹ میں زخمی ہوا، آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی دیکھیں میں یہاں کھڑا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے میں نے دیکھا کہ بم میری طرف آ رہا ہے، آہستہ آہستہ آ رہا ہے، اور میرے پاس آ کے اس نے کان میں مجھے کہا کہ بھائی میں ذرا پھٹ لوں، تو میں نے کہا بھائی پھٹ لو، تو وہ پھٹ گیا۔ بس یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اب کیا فیل کر رہا ہوں، یہ تم ہر جگہ پہنچ جاتے ہو۔ تو عمران خان کا بھی یہی حال ہے، نکی جی ہاں بھی بیچارے نے کر دیتی ہے، تو اب اس کا جو ہے نا گراف بالکل نیچے جا رہا ہے، عمران خان کا گراف۔ اور آپ کو پتہ ہے گرے لسٹ سے بھی پاکستان الحمدللہ نکل گیا ہے، اور اب یہ پھر وہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان جناب وہ جو ہے نا وہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، یہ وہ نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، نیگیٹو۔ اور عمران خان اندر کھاتے کہہ رہے ہیں کہ جناب پیسہ ہنڈی کے ذریعے بھیجو، ہنڈی کے ذریعے بھیجو، ٹھیک ہے۔ اور آج سے قافلے چل پڑے ہیں جی پنڈی کی طرف۔ اب ایک جلسہ اس نے کرنا ہے، میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں، پنڈی میں اس نے جلسہ کرنا ہے اور جلسہ کر کے آ جانا ہے بس، اور کچھ نہیں ہے، نہ وہ کر سکتا ہے نہ کر سکتا ہے یار۔ اب ویسے بھی مارچ لنگڑا مارچ ہو گیا ہے۔ تو عمران بھائی آپ کو میں کہتا ہوں آئی لو یو، آپ 1 سال تک آرام کریں، اپنا علاج کروائیں، سکون والی کوئی گولیاں کھائیں، سکون والی، ٹھیک ہے۔ آرمی چیف بھی اب بن گیا، جس کے لیے تو زور پورا لگا رہا تھا،
پنڈی جا رہا تھا نا، اسلام آباد کی بجائے پنڈی جا رہا تھا. دیکھو تو اپنے ملک میں آرام سے آئیں، ہو سکتا ہے دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں، اللہ نہ کرے ویسے. تو آپ آرام سے رہیں، اور 1 سال کے بعد الیکشن ہوں گے اسی موسم میں، نومبر میں اور دسمبر میں. اس تک انتظار کریں اور آخری 6 مہینے جلد سے کر لینا، تب تک تیری ٹوٹی ہوئی ٹانگ بھی ٹھیک ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بالکل میاں والینز کے طور پہ مشورے دے رہا ہوں. میاں والی کے ہوتے ہوئے نا، آپ کو پڑوسی ہوتے ہوئے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، اپنے مار کے چھان تے رکھ دینے. تو عمران خان اسی تینوں چھان تے رکھنے والے بندے ہیں. آئی لو یو بھی آپ کو کہتے ہیں. آپ آرام سے جناب سکون کریں، اور ٹھیک 1 سال کے بعد الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی نون لیگ بھاری اکثریت سے جیتے گی. یہ بھی ہم آپ کو پیشن گوئی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور مریم نواز مسلم لیگ نون کی صدر ہوگی، اور نواز شریف انشاءاللہ تعالی 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے. یہ بھی ہم آپ کو پیشن گوئی بتا رہے ہیں. ایک تو شیدہ ٹلی دیاں پیشن گوئیاں ہوندیاں نے نا، جڑیاں ساریاں جھوٹیاں ثابت ہوندیاں نے، ایک بھی صحیح نہیں ہوئی. اگر یہ محکمہ موسمیات جو ہوتا تو روز انہوں جتیاں پینیاں سن بھی تو کہنا بارش ہے تو وہ تو سورج نکلا کھلوتا ہے. شیخ رشید کی ایسی پیشن گوئیاں ہوتی تھی. تو آج سر میں نے یہ لائٹ موڈ میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے گپ شپ کے لیے. امید ہے آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور سبسکرائب بھی کریں. اور جو قانونی مشاورت ہے وہ آپ لوگ مجھ سے کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کریں. ہماری پوری ٹیم آپ کے لیے حاضر ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو، خدا حافظ.